आज हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसका मकसद इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करना है। आप सब जमात को नेक रोशन होगा कि हर साल 24 जनवरी को अ, आलमी तौर पर ग्लोबली इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। उसी हवाले से आगा खान एजुकेशन बोर्ड फॉर पाकिस्तान ने बहुत सारे प्रोग्राम्स तरतीब दिए और आपकी खिदमत में हम इन प्रोग्राम्स को ये पूरे वीक के दौरान ले आएंगे, जिसमें हम आपके साथ बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड बातचीत करेंगे, बहुत सारे मैसेजेस शेयर करेंगे और आप जमात को आगाही देंगे कि अपने और अपने बच्चों की एजुकेशन को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम बेसिकली दो तीन बातें जो बहुत ही अहम है और जिनको हाजिर इमाम ने बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज किया है, हम उन तीन चार बातों का आज जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें ये कर लें कि आगा खान एजुकेशन बोर्ड क्या है और इसकी क्या जरूरत थी इमाम को फॉर्मुलेट करने की। Why did Imam constituted Aga Khan Education Board when there were already too many organizations? For example, AKESP पाकिस्तान में है, आगा खान यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान में है, आगा खान फाउंडेशन एजुकेशन के हवाले से काम कर रहा है, and so on and so forth. और between all these organizations, आगा खान एजुकेशन बोर्ड का को कायम करने की ऐसी क्या नीड आ गई? तो 2015 में जब लीडरशिप इमाम के पास गई तो इमाम ने बहुत ही प्यार से ही वेरी ग्रेशियसली क्रिएटेड आगा खान एजुकेशन बोर्ड along with Aga Khan Health Board. So 2015 में दो बोर्ड्स का कयाम हुआ and these two boards are जमात institutions. ये जमात के इदारे हैं जो 100% जमात के बेनिफिट के लिए काम करती है। AKEB का कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिक्र है। कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज पार्ट ऑफ काउंसिल। नेशनल काउंसिल में आगा खान एजुकेशन बोर्ड के नेशनल चेयर बैठते हैं जो कि इस वक्त मैं हूँ। तो आई पार्टिसिपेट इन नेशनल काउंसिल एट सिमिलरली रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर एंड देन जमात खाना लेवल पर एरिया कमेटीज हैं जो कि दिन रात जमात की एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं, जमात को रीच आउट करते हैं, जमात को फैसिलिटेट करते हैं और कोशिश यही होती है कि जितना मुमकिन हो सके जमात की जो एजुकेशन के ज़रूरियात हैं, जमात की एजुकेशनल नीड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड किया जाए कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, वो ऐसी क्या इश्यूज हैं जो जमात एजुकेशन को लेकर फेस करता है। इससे पहले कि मैं मजीद आगे अपनी गुफ्तगू में बढ़ूं, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू जमात दैट व्हाई डिड इमाम क्रिएटेड दिस बोर्ड। तो इससे पहले AKEB से पहले यानी 2015 से पहले AKESP का बोर्ड होता था, आगा खान एजुकेशन सर्विस पाकिस्तान, जो जिसका प्राइमरी मकसद ये था कि जो AKES के स्कूल्स हैं उनकी गवर्नेंस और उसकी मैनेजमेंट को देखे। और चूंकि ये इनका प्राइमरी रोल था तो सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी रोल दे वुड लुक इनटू जमाती एजुकेशन मैटर्स। And because education is so important in front of our Imam, for him it's all about education. आपने भी फरामीन में नोट किया होगा कि इमाम एजुकेशन की कितनी ज्यादा बातें करते हैं। डायमंड जुबली का कोई ऐसा फरमान नहीं है जिसमें इमाम ने एजुकेशन की बात ना की हो। तो AKEB को मैंडेट दिया गया कि वो जमाती मेंबर्स जो स्कूल के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, मिसाल के तौर पे जो जिन्होंने अपनी स्कूल या यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली है, उनके लिए कौन प्रोग्राम्स डिजाइन कर रहा है एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि उनको भी अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। तो कीपिंग दैट इन व्यू एजुकेशन बोर्ड का ये सेकंड रीजन था कि उसका कयाम किया जाए। एंड फाइनली एक और भी जो चीज इमाम ने अपनी गाइडेंस में दी और बारहा इमाम फरमाते हैं कि एजुकेशन कैन टर्न अराउंड लाइव्स। जब जब इंसान पॉवर्टी में होता है, जब गुर्बत का शिकार होते हैं, तो एक जो श्योर रास्ता है, जो एक
ایک راستہ ایسا ہے جو یقینی طور پر فیملیز کو پاورٹی سے نکال سکتا ہے، وہ ایجوکیشن کا ہے. نہ صرف ایجوکیشن بلکہ کوالٹی ایجوکیشن. اچھی ایجوکیشن جب ہوگی تو فیملیز پاورٹی سے باہر آ سکیں گی. ہم سب جانتے ہیں کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر پورے نہیں اترتے، اور ہماری جماعت کا ایک بڑا سیگمنٹ ان اسکولز میں جاتا ہے. ہماری جماعت کے بچے ان اسکولز میں جاتے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی تعلیم نہیں دے رہے. کیپنگ دیٹ ان ویو اٹ از کنسیڈرڈ امپورٹنٹ کہ ہم ان کو انفارملی آفٹر اسکول آورز پروگرام کے تحت اوپر لائیں. اگر ایک بچہ اسکول جا رہا ہے جو کہ سب اسٹینڈرڈ کوالٹی کا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ شام کو یا ویکینڈز پر انفارمل ایجوکیشن کے پروگرامز اٹینڈ کرتا ہے، مثال کے طور پر انگلش لینگویج کا پروگرام وہ اٹینڈ کرتا ہے، یا کریئر گائیڈنس کے سیشن میں بیٹھتا ہے، یا ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام اسٹین ہے، جس کے اندر ٹیکنالوجی اور میتھمیٹکس اور اس طرح کے سبجیکٹس کے بارے میں مزید آگاہی دی جاتی ہے، کو پروجیکٹ بیس طریقوں سے سکھایا جاتا ہے. سو اگر ایک اسٹوڈنٹ ایون آفٹر اٹینڈنگ اے سب اسٹینڈرڈ اسکول goes to these informal programs, there are very high chances کہ وہ اپنے کریئر میں اوپر آئیں گے. وہ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان کی سیکولر ایجوکیشن، ان کی فارمل اسکولنگ پور رہی ہے، لیکن بیکاز آف دیز سپورٹو میکینزمس، دیز سپورٹو پروگرامس، دے وڈ کم اپ. تو یہ دو تین وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے آغا خان ایجوکیشن بورڈ کا قیام کیا. آج ہم جو باتیں کریں گے اس میں ہمارا فوکس ای سی ڈی پر ہوگا، کریئر پروگرامز پر ہوگا اور اسکالرشپ پروگرام پر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کوالٹی ایجوکیشن کی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی اس پر بھی ہمارے بورڈ ممبرز مزید روشنی ڈالیں گے. آپ جماعت کو آگاہ کریں گے کہ وہ کون سے ایسے پروگرامز ہیں جس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بیکاز وہ پروگرام صرف اور صرف جماعت کے لیے بنائے گئے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد آپ کا سب سے پہلا جو کام ہونا چاہیے، اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو سب سے پہلا میرا جو کام ہونا چاہیے وہ یہ کہ who is my local ایجوکیشن بورڈ چیئر پرسن اور چیئرمین، یا میرے جماعت خانے میں ایجوکیشن کا ایریا کمیٹی ممبر کون ہے، کیا میں اس کے بارے میں جانتی ہوں، کیا میں نے اس سے کبھی بات چیت کی ہے، کیا میں نے اس کے ساتھ مل کر اپنے یا اپنے بچے کے یا اپنے گرینڈ کڈس کے یا whoever is in your family اس کے ایجوکیشن کے مسئلے کے متعلق ڈسکشنز کیے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کی ہے. اور اگر نہیں تو آئی تھنک کہ دس از این اپرچونٹی. آپ آئیڈینٹیفائی کریں، آپ معلوم کریں کہ آپ کے ایریا کے کون ہیں ایجوکیشن کے ممبر، اور ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ اینڈ چونکہ اٹس اے پینڈیمک آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ دیٹ یو گو اینڈ میٹ دوز پیپل، بٹ فون اٹھائیں، ان سے بات چیت کریں اور معلوم کریں کہ کیا پروگرامز ہیں جو ہم جماعت تک لانا چاہ رہے ہیں. اب میں تھوڑی سی بات کر لوں ای سی ڈی کے حوالے سے، اور ای سی ڈی کے حوالے سے امام کی کیا خواہش ہے. What does science talks about when it comes to ECD, and what are some of the interventions that we bring it for the Jamaat? So سب سے پہلے let's look at کہ ECD کیا ہے and why Imam is emphasizing so much on ECD. تو اب تو کافی جماعتی ممبرز اویئر ہیں، ماشاءاللہ ہماری جماعت میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بہت سارے خواتین و حضرات ہمارے جو ہیں وہ ای سی ڈی میں ماہر بھی ہیں. بہت سارے لوگ ای سی ڈی میں مہارت رکھتے ہیں، بٹ دیر آر اسٹل جماعتی ممبرز who would like to know what is ECD and why ECD, why we are focusing on ECD so much. تو سائنس جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہیومن برین ہے، جو انسان کا دماغ ہے، وہ پیدائش سے پہلے، یعنی جب ماں حاملہ ہوتی ہے، بچہ جب کنسیو ہوتا ہے، جب فیٹس ہوتا ہے، ابھی بورن بھی نہیں ہوا، اس وقت سے اس کی برین ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے.
اور وہ بچہ جو ہے وہ سننے کی صلاحیت بہت شروع سے چوتھے پانچویں مہینے سے وہ سننے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر اینڈ ناٹ اونلی دیٹ دا فیٹس جو ان بورن بیبی ہے جو ابھی بورن نہیں ہوا ہے that fetus, that baby can take the emotions of mother. That baby feels the energy, feels the emotions of mother and the environment in which the mother is living. اس لیے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ آپ ہیپی بیبی کی تصویر دیکھیں جب آپ پریگننٹ ہوں یا ماں کو اسٹریس نہیں دینا چاہیے. تو یہ ساری باتیں ہم سنتے ضرور تھے لیکن ہمیں اس کا سائنٹیفک ایویڈنس نہیں معلوم تھا آج سے 30-40 سال پہلے. لیکن پچھلی 3-4 دہائیوں میں بہت ساری چیزیں ایویڈنس کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ یہ پروو ہوئی ہیں کہ جو ماں ہیپی ہوتی ہے ڈیورنگ پریگننسی جس کے پاس اسٹریس لیول کم ہوتا ہے جس کا نیوٹریشن برابر ہوتا ہے جس کے آئرن لیولز ٹھیک ہوتے ہیں وہ اس کا بیبی بھی تندرست ہیلدی ہوتا ہے. Not only healthy by physical, but I mean healthy in brain development also. اس کی برین ڈیولپمنٹ بھی بہتر ہوتی ہے. وہ بیبی کا ای سی ڈی یا ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہترین اس کو اسٹارٹ ملا ہے. ایک اور چیز جو ہمیں سائنس بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو برین ڈیولپمنٹ ہے وہ شروع کے بچہ جب بورن ہونے سے پہلے سے لے کر 3-4 سال تک 5 سال تک اراؤنڈ 90% ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور شروع کے جو 2 سال ہیں بچے کی پیدائش یعنی جب بچہ ماں حاملہ ہوتی ہے بچہ جب کنسیو ہوتا ہے اس سے لے کر 2 ایئرس تک یہ 1000 ڈیز بنتے ہیں. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں اور 2 سال اس کے بعد یہ مل کے 1000 ڈیز بنتے ہیں. تو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو 1000 ڈیز کا ونڈو ہے یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے. اس ونڈو میں جتنا ممکن ہو سکے بچے کی نشو و نما کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے بیکاز during these 1000 days the child grows, the brain grows tremendously. اگر تو بچہ بورن ہوا ہے اس سے اگر آپ 3 لینگویجز میں بات کریں فار ایگزامپل یا 2 لینگویجز میں بات کریں ٹھیک ہے ایک اگر آپ فار ایگزامپل ہنزا میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے بچے کے ساتھ اردو انگلش بروشس کی یا شنا میں بات کی یہ 3 لینگویجز ہوگی ٹھیک یا اگر وہ بچہ کراچی میں ہے یا کسی گجراتی فیملی میں ہے تو اف یو ول اسپیک انگلش اردو اینڈ گجراتی ود دیٹ لٹل بیبی یا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اینڈ اف یو آر سنگنگ poems in 3 languages the child's neurons جو برین کے اندر نیورونز ہیں اس کے کنیکشن بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اور وہ بچہ جب بورن ہوگا جب وہ لینگویج سیکھنے پائے گا تو وہ بہت تیزی سے لینگویج سیکھے گا. نہ صرف لینگویج بٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از اس کے جو نیورونز ہیں اس کے سائنیپسز اس کا جو جوڑ ہے جو جہاں پر سے اس کے میسیجز ہوتے ہیں جہاں سے اس کے سیکھنے کی قوت ہوتی ہے وہ امیزنگلی ریپڈ انداز میں بڑھے گی آگے. سو یہ اس کی امپورٹنس ہے. There are many studies that have shown کہ اگر شروع کے 2 سال میں یا 1000 دنوں میں ماں اور بچے کی نیوٹریشن کا پورا برابر خیال رکھا جائے اور کسی سیشن میں ہم نیوٹریشن پر بھی بات کریں گے جس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ ماں اور بچے کو کتنی ڈائیورس ڈائٹ ملی ہے اور تو وہ 1000 ڈیز کے دوران اگر نیوٹریشن برابر ہے تو وہ ایک پرابلم ہوتا ہے جس کو ہم آج کل اسٹنٹنگ کے نام سے جانتے ہیں تو وہ اسٹنٹنگ سے پریونٹ ہوتا ہے. اینڈ اسٹنٹنگ از ناٹ اسٹنٹنگ بیسکلی ہوتا ہے شارٹ ہائٹ فار دا ایج. تو دیٹ از سو امپورٹنٹ اینڈ دس از واٹ آور امام وانٹس فار اس دیٹ آل دا چلڈرن اور امام نے بارہا ہمیں فرمایا 100% آف اسماعیلی چلڈرن should receive ECD 100%. It's non-negotiable. Imam نے term use کیا ہے non-negotiable. So if Imam has asked us, why are we? There's no.
There's no reason we don't follow it. It's simple as that. So it's very, very important. And again, Imam has also asked us to question, to make rational choices, to ask, and our deen is based on intellect. So intellectually भी अगर आप देखें चीज़ों को, सोचें, समझें, पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि why ECD is so much important. तो जो AKEB ने प्रोग्राम तश्कील दिया है उसका नाम परवाज़ है, और परवाज़ जो है वो बेसिकली पेरेंटल अवेयरनेस का प्रोग्राम, जिसमें हम पेरेंट्स, एंड व्हेन आई से पेरेंट्स आई मीन मदर एंड फादर and grandparents, जो भी केयर गिवर है बच्चों के, because if a child is living with grandparents and grandparents are living, nothing like it. So it's a program where everyone is invited, mother, father, dada, dadi, nana, nani, because they all play a critical role in child's development. हम परवाज़ प्रोग्राम करते हैं जो कि it's a very informal program, very practical program. It's only a 13 week 27 hour. हम जब पेंडेमिक की सिचुएशन नहीं थी, और जब इंशाल्लाह आगे पेंडेमिक की सिचुएशन ख़त्म भी होगी, और इस दौरान हम, जब पेंडेमिक चल रहा है, इस दौरान हम ऑनलाइन परवाज़ कर रहे हैं। तो मेरी जमात से मौदबाना गुजारिश है कि प्लीज़ attend these programs. These are usually on a Sunday or on a Saturday evening when it is very convenient for both the parents to attend the program. And during these sessions, we address various topics which are very much concerned with child's growth and development. For example, we talk about uh, living in a community. We talk about the role of religion in a child's life, the role of nutrition in a child's life, what sort of plays to play, what sort of games to play with the children, reading books. तो हमारे परवाज़ में जब फेस टू फेस परवाज़ प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें बुक लेंडिंग की भी फैसिलिटी होती है. And I've seen, and it's so amazing to see small children carrying books. Again, this reminds me to bring a message to you, Jamaati members, कि please read to your children. आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में रीड करें, और जितना छोटा बच्चा हो उसको रीड करें. The children, and you would realize, you would see for yourself कि when you read to the children how interactive they are. Even if a child is less than 1 year old, when you read, they become very interactive. They show their interest through their actions, through their eyes. These children are very interactive. So just read. तो ये परवाज़ में हम रीडिंग का एलिमेंट भी कवर करते हैं. एंड हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स, बहुत सारे, एंड आई वुड से आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स रन दिस प्रोग्राम. चूंकि ये जमाती इदारा है AKEB, we are fully volunteer driven, volunteer based institution. तो हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं जिनकी हम आज बात करेंगे, और और including this Parvaz program, I salute to these women, and there are, of course, there are some men who are behind a successful Parvaz session for the Jamaat. उनकी मेहनत, उनकी काविशों के बगैर ये नामुमकिन था. हमारे पास ECD एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, एंड आई वुड रियली लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक दोज वॉलंटियर्स who are working at a professor level in universities, and yet they came forward and gave hundreds of hours in designing Parvaz program. Then we had volunteers who translated these Parvaz program into something practical which can be made available for all Jamaati members. हमने जो इस प्रोग्राम की किट है, जो इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ खिलौने हैं, किताबें हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको हम किट के नाम से जानते हैं, वो एग्जैक्टली सेम है. यानी एक ही वेंडर से आई हुई हैं, और एक ही जगह पैक होती हैं, और फिर ये जमा खानों में भेजी जाती हैं. And I'm very, very happy, very pleased, shukr alhamdulillah, to share with you that we have reached out to 90% of Jamaat Khanas with Parvaz program. And inshallah, our volunteers are trying our best to reach out to the 10% of remaining Jamaat Khana during this year. And inshallah, if
if pandemic will subside, inshallah it will. We will reach out face to face to those Jamaati members which are residing in very remote valleys, remote areas. ہم ان تک ضرور پہنچنے کی کوشش کریں گے because again we have to follow Imam's farman, and Imam wish for us that we reach out to 100% of Jamaati children with this ECD program. So again, I would like to take this opportunity to thank the army of volunteers. I call it army because یہ hundreds میں نہیں، یہ thousands میں numbers ہیں. اور مطلب it's so amazing to look at their dedication, which they, every Sunday کو آ جانا. Not only that, but physically be present ہونا, mentally present ہونا. You all know how tough it is to work with one child. And these volunteers work with 20, 30 small children, not only children, but their parents also. So I salute these volunteers for taking Imam's visions forward. سو ای سی ڈی کے بعد جب بچہ 3 سال سے بڑا ہوتا ہے تو جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ اٹس امپورٹنٹ فار دا پیرنٹس ٹو ٹیک دیم ٹو اسکولس ٹو انرول دیم ان بیٹر کوالٹی اسکولس. تو اس کے بارے میں آگاہی دینا بھی ہمارا مینڈیٹ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جماعت کو اس کے بارے میں آگاہی دیں. جن ایریاز میں، جن لوکیلٹیز میں جہاں پر جماعتیں رہتی ہیں وہاں اچھے پائے کے اسکول نہیں ہیں، وہاں پر ہم انفارمل طریقوں کے تھرو، انفارمل ایجوکیشن کے ذریعے جماعتوں تک بہت سارے پروگرامز لاتے ہیں. اور اس پر مزید بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی ہماری ایک بورڈ ممبر مس ساجدہ کو. مس ساجدہ بانو جو ہیں وہ آپ جماعتوں کے ساتھ شیئر کریں گی کہ ہمارے وہ کون سے پروگرامز ہیں جو کہ اسکول گوئنگ ایج کے جو بچے ہیں ان کے لیے ہم نے تشکیل دیے ہیں، اور ہر لیول پر وہ پروگرامز ہو رہے ہیں. کچھ ہمارے پلانز ہیں، کچھ آن دا وے ہیں، کچھ آلریڈی آن دا گراؤنڈ ہیں، ہو رہے ہیں اور جماعتیں ان سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. ساجدہ ہماری ریزیڈنٹ آف گاکوچ ہے اینڈ شی از with us today here and she will share with you the programs that are for school going children. So over to you, Sajda. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. جیسا کہ آپ تمام واقف ہیں اس چیز سے کہ پاکستان جماعت ہماری دور دراز ایریاز تک پھیلی ہوئی جماعت ہے، اور اگر ہم اوور آل ڈیولپمنٹ کی بات کریں، انفراسٹرکچر کی بات کریں، ہیلتھ اور ایجوکیشن کی سہولیات کو اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر یہ سہولیات جو ہیں وہ بہت ناکافی ہیں. بہت سارے جو فار فلنگ ایریاز ہیں ان میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہتر تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر میلوں کا سفر طے کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر ان کی صحت جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے اور وہ مطلوبہ نتائج جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتے. آل دو جی بی سی کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو آخان اے کے ایس کے اسکولز ہیں، آخان ہائر سیکنڈری اسکول ہے، لیکن جماعت کیونکہ بہت زیادہ سکیٹرڈ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ان کوالٹی اسکولز تک ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کے ریزنز میں اکثر بچے جو ہیں وہ پور اسکولز میں پڑھنے کی وجہ سے وہ ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں ان انسٹیٹیوشنز کے، اور بہت دفعہ فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کی فی پے نہیں کر سکتے ہیں اور وہ اس طرح ان اسکولوں تک ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ چیز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے کوالٹی اسکول کا ایکسیس جو ہے اس کے اندر کوئی فرق نہ رکھے، دونوں کو برابر ٹریٹ کریں. اویئرنیس کے حوالے سے آخان ایجوکیشن بورڈ جو ہے وہ اپنے ریجنل اور لوکل بورڈز کی مدد سے جماعت کو کوالٹی اسکولز کی انفارمیشن جو ہے وہ فراہم کرتا رہتا ہے. اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جن اسکولز کے اندر ٹیچرز ٹرینڈ ہوتے ہیں وہاں پر بچوں کی بہتر تربیت ہوتی ہے، اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہمارے پاس اے کے ایس پی کے اسکول ہیں، اے کے ایچ ایس ایس ہیں، اسی طرح ہمارے پاس جو آخان فاؤنڈیشن کے فنڈڈ جو اسکولز ہیں گورنمنٹ کے، جو اسکول امپرومنٹ پروگرام سپ پروگرام کے نام سے جن کو ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر ٹیچرز ٹرینڈ ہوتے ہیں جو بچوں کو
بہتر ایجوکیشن جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس ریمیڈیل سپورٹ پروگرام ہے. ریمیڈیل سپورٹ پروگرام میں بھی ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو فار فلنگ ایریاز کے بچے ہیں, جو جن کو بہتر سکولز میں وہ داخلہ نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ بہت کمزور ہوتا ہے تعلیم کا, تو اس ریمیڈیل سپورٹ پروگرام کے تحت ان بچوں کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ پھر بہتر سکولز کے اندر اپنے داخلے کو انشور کر سکتے ہیں. جو اپر ویلیز ہے ہمارے پاس, جو گلگت بلتستان اور چترال کا جو ایریا ہے, آپ سب واقف ہیں کہ یہ پہاڑوں پہ پھیلا ہوا ایک خطہ ہے, اسکیٹرڈ اس کی ویلیز ہیں. تو آغا خان ایجوکیشن بورڈ نے ان ایریاز کے اندر بہت ڈفرینٹ انیشیٹوز کے اوپر کام کیا. یہاں پر میں ایک جو ہمارا پروگرام ہے برج پروگرام, اس کو میں اسپیشلی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ پروگرام اپر ویلی کے جو بچے ہیں ان کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا, اور اسپیشلی ان بچوں کے لیے جو برائٹ اسٹوڈنٹس تھے اور نیڈی تھے, اور وہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے بھی پور اسکولس کے اندر تھے. ان بچوں کے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا, اور گلگت بلتستان سے ہمارے پاس سلگان لوکل کونسل ہے میں چپرسن, اور چترال میں ہمارے پاس گرم چشمہ ہے, کھوت ہے, ریچ ہے, اور یارکھن لسٹ کے جو ایریاز کے بچے ہیں. اب تک وہاں سے ٹوٹل ہمارے پاس 283 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. ان بچوں کو ایک خاص پروسیس کے تحت ہم ان کی سلیکشن کرتے ہیں, اور ان بچوں کو پھر سمرز اور ونٹر کیمپس میں 2 ویکس کے لیے ان کو جو سینٹرل ایریاز ہیں گلگت اور چترال کے, ان کے ہاسٹلس میں لا کے ان بچوں کو بٹھایا جاتا ہے, جہاں پر ان بچوں کی جو تعلیمی جو لیول ہے اس کو بڑھانے کے لیے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام کیا جاتا ہے. اور جب یہ بچے کیمپ سے فارغ ہو کے اپنے لوکلس میں چلے جاتے ہیں تو لوکل کونسلز جو ہیں ان کو پھر سنڈیز والے دن بھی انگلش, سائنس, میتھمیٹکس اور اردو کے اندر ان کو ریمیڈیل سپورٹ فراہم کرتی ہے. سو الحمدللہ اس پروگرام کے تحت اب تک ہمارے 14 بچے جو ہیں وہ IYS کے اندر کراچی میں داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور وہاں پر اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں. 3 بچے جو ہیں وہ آغا خان ہائر سیکنڈری اسکولس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کوالیفائی کر چکے ہیں, اور یہ ایک بہترین اپرچونٹی ان بچوں کو ملی ہے. اور مستقبل میں ہم جو باقی بچے جو اس طرح کے کسی اس پہ کوالیفائی نہیں کر سکے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ بہتر کوئی مقام پر ضرور پہنچ جائیں گے. کووڈ-19 کے حوالے سے بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ تمام بچے جو ہیں اسٹوڈنٹس سفر رہے. گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ متاثر نظر آتے تھے کیونکہ انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا اور لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی. آغا خان ایجوکیشن بورڈ نے اسپیسیفکلی اپنے یہ جو برج کے بچے ہیں ان کے لیے تعلیمی مواد کو بکلیٹس کی شکل میں ان بچوں تک پہنچایا تاکہ ان کی تعلیم جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ برج پروگرام کو پاکستان کے مختلف علاقوں تک انشاءاللہ ایکسپینڈ کیا جائے گا. تو تھینک یو سو مچ. تھینک یو ساجدہ. تو یہ تھی ہماری بورڈ ممبر ڈاکوٹ سے جنہوں نے اسکول گوئنگ ایج کے بچوں کی بات کی. جب ہم آگے بڑھتے ہیں, امام نے ہمیں بہت زیادہ گائیڈنس کی ہے اباؤٹ سلیکٹنگ یور کریئرز. اٹس سو امپورٹنٹ کہ آپ جب اپنا کریئر سلیکٹ کریں تو سوچ سمجھ کر پوری پلاننگ کے ساتھ اپنا کریئر سلیکٹ کریں. اس کے ساتھ ہی ساتھ امام نے ہمیں بارہا یہ بھی فرمایا کہ ایک انڈیویجول اپنی لائف میں بہت دفعہ کریئر چینج کرتا ہے, تو مڈ کریئر اپرچونیٹیز کا بھی ذکر ہوتا ہے. اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ایک بورڈ ممبر ہیں خرم لالانی, ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہم جماعت کو آگاہ کریں, جماعت کو بتائیں کہ وہ کون سے پروگرامز ہیں جو ہم کریئر کے ذمے کرتے ہیں, اور اسپیشلی ان بچوں کے لیے جو کہ ہائر ایجوکیشن اپنی پلان کر رہے ہوتے ہیں. سو اوور ٹو یو خرم. تھینک یو آبا, تھینک یو فار انوائٹنگ می اوور. سو میں کیریئر سے کانٹیکس کے اندر جو ہے وہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہم نے پلان کی ہیں اس کے بارے میں جلدی سے جو ہے وہ بتاتا چلتا ہوں. سو جسٹ ٹو اسٹارٹ آف, آئی تھنک ہمیں یہ ضرور بتانا چاہیے کہ ہمارے پچھلے دن جو ہیں وہ آج سے تقریباً کوئی 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے
करियर्स जो हैं वो किस किस्म के हुआ करते थे। सो जनरली हमें पता है कि जो एक फार्मर था, उसका बेटा भी जो है वो फार्मर ही बनता था। अगर कोई पॉटर है तो उसका बेटा भी जो है वो कोई पॉटर ही बनता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मॉडर्न एरा के अंदर हमें अंदाज़ा है कि इस किस्म की चीज़ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। आज के करियर्स के अंदर हमारे पास जो है वो स्किल सेट है और नॉलेज है। सो आपका ताल्लुक जो है वो किसी भी रंग, मज़हब, नस्ल से हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास वो स्किल सेट है, वो नॉलेज है, तो आप 21st सेंचुरी के अंदर कामयाब हो सकते हैं। प्लस हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे पास रीसेंट पास्ट के अंदर जिस तरीके से करियर्स चूज़ होते थे, हमारे बच्चे जो हैं वो करियर्स को सिलेक्ट करते थे, उसके अंदर भी काफ़ी जो है वो फ़र्क आया है। सो हमारे पास कुछ बहुत ही महदूद लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ करियर्स की जो है वो फ़ील्ड्स हुआ करती थी, जिसके अंदर इंजीनियरिंग होती थी, मेडिसिन होती थी, टीचिंग होती थी, गवर्नमेंट सर्विस होती थी। बट आज हमें अंदाज़ा है कि जिस तरीके से इकोनॉमीज़ लिबरलाइज़ हुई हैं, तो आज के ज़माने के अंदर लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और करियर्स जिस तरीके से आपने भी कहा बहुत स्पीड के अंदर चेंज भी हो रहे हैं, और हमें खुद भी जो है वो ज़रूरत होती है कि हम अपने आप को अडैप्ट करते रहें। सो वो कौन से ट्रेंड्स हैं कि जिसके ऊपर हमने पूरा करियर पोर्टफोलियो अपना डिज़ाइन किया है? सो मैं 3 इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स के को हाइलाइट कर देता हूँ, और उसके बाद फिर हमने जो अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ प्लान आउट की हैं, हम उसके बारे में कुछ बात कर लेंगे। सो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला करियर ट्रेंड जो हमें ग्लोबली नज़र आ रहा है, वो ये कि राइट फ्रॉम अ वेरी यंग एज बच्चों के पास वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि उन्होंने अपने करियर्स के अंदर क्या करना है। तो हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो हैं वो एक बहुत ही छोटी उम्र से ये डिसाइड कर लें कि आपने कौन से करियर्स के अंदर जाना है। बट उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो कि दुनिया के अंदर चल रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड व्यूज़ क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी वैल्यूएबल स्किल सेट्स हैं, नॉलेज किस तरीके से इवॉल्व हो रही हैं, कौन-कौन सी करियर ट्रैजेक्टरीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं, कौन से स्किल सेट्स जो हैं वो पीछे जा रहे हैं। सो वो क्लैरिटी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है राइट फ्रॉम अ यंग एज, ताकि वो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर हमारा जो है वो मेंटेन रहे। जो दूसरा ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है ओवरऑल, उसके अंदर हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि पहले करियर्स जो हैं वो एक बहुत ही स्ट्रेट लाइन के अंदर हुआ करते थे। सो आप जो हैं वो एक नौकरी स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद 15, 20, 25, 30 साल जो हैं वो एक ही ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर बहुत ही स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपकी करियर प्रोग्रेशन होती है। अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारे पास नॉन लीनियर करियर पाथवेज़ मौजूद हैं, और उसका मतलब सिर्फ़ ये है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अपने करियर्स, अपने स्किल सेट्स, अपनी नॉलेज बेस को चेंज करता है, और वो कोशिश करता है कि अपने आप को एडैप्टेबल बनाता रहे। और बिल्कुल इसी तरीके से जो तीसरी बात है, वो ये कि चूँकि अब करियर्स जो हैं वो नॉन लीनियर हो गए हैं, तो इसीलिए ये इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वो एक लाइफ़ लॉन्ग लर्नर बनकर जो है वो सामने आए। इस तरीके से आपने भी ज़िक्र किया, हमारे पास जो लाइफ़ लॉन्ग लर्निंग है वो एक बहुत ही पिवटल तरीके से जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। हमारे पास रिसोर्सेज़ भी हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। सो हमारे पास जो है वो ऐसे सारे टूल्स मौजूद हैं जिसके तहत हम एक लाइफ़ लॉन्ग लर्नर बन सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने किस तरीके से अपने करियर्स पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया है, तो मैं जल्दी से कुछ एक्टिविटीज़ आप लोगों के सामने जो है वो रख देता हूँ। सो आई थिंक जो सबसे पहली चीज़ हमने ये की है कि जो ये बदलते हुए जो ट्रेंड्स हैं, और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए हमने ख़ास तौर पे आफ़्रिन एजुकेशन बोर्ड ने 6 मॉड्यूल्स जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, जो कि हम ये समझते हैं कि बच्चों को वो वर्ल्ड व्यू देंगे जिसकी उन्हें आज के दौर में ज़रूरत है। सो उन मॉड्यूल्स के अंदर इस किस्म की चीज़ें हैं कि जो उन्हें ये बताएँगी कि आज के मेगा ट्रेंड्स क्या हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, डिजिटाइज़ेशन किसको कहते हैं, स्टेम की जो है वो कौन-सी नई उभरती हुई फ़ील्ड्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो है वो कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर हमें माइंडफुल होना है। मेडिकल साइंसेज़ हैं, प्लस यूनिवर्सिटी सिलेक्शन किस तरीके से बच्चा जो है वो कर रहा होता है, क्या उसे कंसर्न्स होते हैं, कौन-सी चीज़ों को उसे
مد نظر رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ماڈیولز جو ہیں وہ اسپیسیفائی کیے ہیں, جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کلیئرٹی لے کر آئیں گے بچوں کے ذہنوں کے اندر, اور وہ ورلڈ ویو کریٹ کریں گے جس سے وہ اپنے کریئرز کے اندر زیادہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی چوائسیز کا انتخاب کر سکتے ہیں. جو دوسری ہم نے چیز کی ہے وہ یہ کہ جو پینڈیمک کے دوران ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ جو فزیکل رسائی تھی وہ نہیں تھی, سو ہمارے پاس اب ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈیجیٹل کریئر پبلیکیشن موجود ہے جس کا نام ہے career.substack.com. سو ہماری جماعت کے تمام وہ بچے جو بھی ابھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اپنے کریئرز کے بارے میں, اور وہ ٹپس اور ٹپس اور کس طریقے سے جو ہیں وہ انفارمیشن ان تک پہنچے, تو یہ ایک ایسا ون سٹاپ چینل ہے کہ جس کو اگر وہ سبسکرائب کرواتے ہیں تو انہیں وہ ساری انفارمیشن, چاہے وہ کریئرز کے اوپر ہو, اسکالرشپس کے اوپر ہو, وہ کسی بھی تھیمز کے اوپر جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں, وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ریلیونٹ چیزیں ہوں وہ ان تک فنل ہو. جو تیسرا امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا آغا خان ایجوکیشن بورڈ کا کیریئر سب اسٹیک کا یوٹیوب چینل ہے. اس پینڈیمک کے دوران ہم نے بہت زیادہ ویبینارز, کریئر ویبینارز کروائے ہیں, اور اس کے اندر بہت ساری ایسا کانٹینٹ موجود ہے جس کو بچہ اپنے ریموٹ جب بھی اس کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے وہ آرام سے اس کو ایکسیس کر سکتا ہے اور اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر جا سکتے ہیں اور یہ تمام کانٹینٹ جو ہے وہاں پہ اویلیبل ہے, اور لوکلی کیوریٹڈ کانٹینٹ ہے جس کو ہمارے جماعت کے اسٹوڈنٹس ایکسیس کر سکتے ہیں. جو چوتھی اور آخری چیز ہے وہ یہ کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد جماعت کے بچوں کے لیے ڈیجیٹلی ہم کوئی نہ کوئی مینٹورنگ اینڈ گائیڈنگ کا جو ہے وہ ایک کریئر فیسیلیٹیشن کا ایونیو ضرور جو ہے وہ لے کے آنا چاہتے ہیں, کہ جہاں پہ وہ ایکسپرٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اپنی کانورسیشن اسٹارٹ کر سکیں, کوشش کر سکیں کہ وہ اچھی ایڈوائس تک جو ہے وہ ان کی رسائی ہو, اور ہم ان کو جو ہے وہ کنیکٹ کر سکیں ود دا بیسٹ پاسبل ایڈوائس. تو یہ کچھ جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں, اور میں تمام جو ہیں وہ اپنے جتنی بھی جماعتی ممبرز ہیں ان سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ کریئر سب اسٹیک چینل پہ ضرور جو ہے وہ اپنے آپ کو سبسکرائب کروائیں, اور ہمارے یوٹیوب چینل پر ضرور جا کے جو بھی کانٹینٹ اویلیبل ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. تھینک یو سو مچ آپ. So much, Khurram, for bringing such important information for our Jamaati members. I'm sure کہ آپ کے انکریجمنٹ کے بعد ہمارے بہت سارے جماعتی ممبر, اسپیشلی وہ یوتھ جو اپنا کریئر کے بارے میں پلان کرنا چاہ رہے ہیں, یا وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے کریئر کے بارے میں پلان کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سب اسٹیک کو ضرور سبسکرائب کرائیں گے اینڈ اپڈیٹڈ انفارمیشن حاصل کریں گے. اب جماعتی ممبرس کے لیے جو ہم سیگمنٹ پہ جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ اسکالرشپ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ اچھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اچھے پروگرامز میں داخلہ لیتے ہیں, تو اس کی فیس بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آغا خان ایجوکیشن سروس پروگرام کے نام سے ایک اسکالرشپ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا آج سے کوئی 15-16 سال پہلے. اسی پروگرام کو جدت دی AKEB نے, اور اسی پروگرام کو آگے لے کر چل رہے ہیں, لیکن with a lot of innovation, lot of revisions, and to reach out to a bigger number of Jamaati members with this program. I would really like کہ ہماری جماعت اس پروگرام کو سمجھے, اس پروگرام کو بہتر طور پر ایکسیس کرنے کی کوشش کریں, اور جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس تک پورا آنے کی کوشش کریں. اور اس کو مزید سمجھانے کے لیے آئی وڈ ریکویسٹ ڈاکٹر شکیل خواجہ, جو کہ ہمارے بورڈ ممبر ہیں اور اسکالرشپ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں, کہ وہ آپ جماعت کو بتائیں کہ یہ پروگرام کیا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. سو ڈاکٹر شکیل, پلیز. Thank you very much, Dr. Zahra, for giving me this opportunity to explain the Jamaat about scholarships. لیکن اس سے پہلے میں پاکستان میں یونیورسٹیز کا ایک سینیریو پیش کرنا چاہوں گا. پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت 219 یونیورسٹیز ہیں,
لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر یونیورسٹی ایک ایسی کوالٹی کی ہو کہ ہم آنکھیں بند کر کے یہ کہیں کہ ہمارا بچہ کسی بھی یونیورسٹی میں چلا جائے. صرف چند یونیورسٹیز ہیں جن میں آغا خان یونیورسٹی ہے, IBA کراچی ہے, لمس ہے, نسٹ ہے, GIK انسٹیٹیوشن ہے, اور چند پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسماعیلی بچے ادھر ہی جائیں, کیونکہ وہاں کی کوالٹی, وہاں کی ایکریڈیٹیشنز, وہاں کا ٹیچنگ ماحول, وہاں کا کریکولم, وہاں کی فیسلٹیز, وہاں پہ اسکالرشپس بھی موجود ہیں, اور ان یونیورسٹیز کی امپلائبلٹی ایک اس لیول کی ہے کہ جہاں سے ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو اچھے کریئرز کے لیے اچھی جابس یا اچھی اپرچونٹیز ملیں گی. تو ہمارا ایک ایفرٹ یہ ہے کہ ہم ہر سال ایک ایسی لسٹ پروڈیوس کریں, نہ صرف یونیورسٹیز کی بلکہ ان کے اندر بھی ان پروگرامز کی, جا کے ہمارے تمام جماعت کے بچے انہی پروگرامز کو یا انہی یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کریں. دوسرا, ہماری جماعت کے کچھ بچے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن باہر جانے کے لیے بھی انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہر یونیورسٹی ہائی کوالٹی کی نہیں ہے. الٹا یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ پارشل اسکالرشپس آفر کرتی ہیں یا ان کی فیس کم ہوتی ہے, ان کے ایڈمیشنز آسان ہوتے ہیں, تو ہماری جماعت کے بچے ان کی طرف بھی اٹریکٹڈ ہوتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کو, اپنی جماعت کے بچوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ آپ ہائی کوالٹی یونیورسٹیز کی طرف جائیں. تو ایک جو اس میں چیلنج ہے, جو کی میسج ہے, وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جب وہ میٹرک میں ہوں, فرسٹ ایئر انٹر میں ہوں, وہ ایک یونیورسٹی کی تیاری کے لیے پہلے سے ہی کام شروع کر دیں, کیونکہ یونیورسٹیز کے جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کے داخلہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں. کوئی اگر میں لمس کی بات کروں یا آغا خان کی بات کروں تو چند % بچوں کو داخلہ ملتا ہے, اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جہاں پہ اسپیشلی جو انجینئرنگ سکولز ہیں, میڈیکل کالجز ہیں جو گورنمنٹ چلاتی ہے, ان کی فیس کم ہے, ان کی کوالٹی اچھی ہے, لیکن وہاں پہ بھی بڑا چیلنجنگ داخلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو آغا خان ایجوکیشن بورڈ جو ایفرٹس کر رہی ہے, وہ ایک تو یہ کر رہی ہے کہ ہم ہر سال ایک لسٹ پبلش کرتے ہیں ان یونیورسٹیز کی جو کہ ہمارے حساب سے جماعت کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں. اور نہ صرف ہم ان یونیورسٹیز کی لسٹ پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر جو پروگرامز ہیں اس تک ہم جا کے وہ لسٹ میں ڈالتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی کے فلاں پروگرام میں جائیں گے تو چانسز آر کہ آپ کی امپلائبلٹی کے, آپ کے اچھے کیریئر کے مواقع زیادہ ملیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسکالرشپس کی جتنی بھی پاکستان میں اوپننگز آتی ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ LEB لیول تک ہم وہ انفارمیشن پہنچائیں. پھر چاہے وہ گورنمنٹ کی اسکالرشپس ہوں یا کوئی پرائیویٹ اسکالرشپس ہوں, جو بھی مستند اسکالرشپس ہیں ان کی انفارمیشن ہم LEB لیول تک پہنچاتے ہیں. اب آتے ہیں ہم ہمارے فلیگ شپ پروگرام کی طرف, جس کو پہلے ہم آغا خان ایجوکیشن سروس اسکالرشپس کہتے تھے. اب اس کا نام جب سے بورڈ وجود میں آیا ہے, اس کا نام ہم نے آغا خان انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام کر دیا ہے. یہ اسکالرشپ پروگرام 1997 سے پاکستان جماعت کے لیے چل رہا ہے, اور آج تقریباً 1755 بچوں کو اسکالرشپس مل چکی ہیں. ان میں ہمارے تمام بچے جو جاتے ہیں وہ تمام پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, جس میں نے پہلے کہا کہ آغا خان یونیورسٹی ہے, لمس ہے, نسٹ ہے, اور اس طرح کی جو ہماری ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اس میں ہمارے پاس جاتے ہیں. لیکن اس پروگرام تک جانے کے لیے ہماری کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. پہلی ریکوائرمنٹ جو کہ ایک اکیڈمک ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہے کہ آپ کی میٹرک میں اور آپ کی انٹرمیڈیٹ میں منیمم پرسنٹیج 65 ہونی چاہیے, اور دونوں کی ملا کر پرسنٹیج آپ کی 130 ہونی چاہیے. دس از اے ریکوائرمنٹ کہ جو اگر بچہ ہمارا کوئی اچیو نہیں کرتا تو ہم اس کو یہ اسکالرشپ آفر نہیں کر سکتے. اور دوسری ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایڈمیشن آپ کا انہی لسٹ کی یونیورسٹیز اور انہی پروگرامز میں ہونا چاہیے جو کہ ہم نے پبلش کی ہیں, کیونکہ یہ ہم ایک بڑی محنت کے بعد, ایک ایفرٹ کے بعد یہ لسٹ پبلش کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انہی یونیورسٹیز میں جائیں. اب اگر ہم بات کریں ہمارے الومنائی کی, تو ہمیں یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے الومنائی کے تقریباً 80 to 90% بچوں کو
اس کو نوکریاں مل جاتی ہیں, ان کے کیریئرز اچھے چلتے ہیں. تو دس از اے پروف ان اٹ سیلف کہ ہماری جو لسٹ ہے وہ ایک سکسیسفلی کام کر رہی ہے اور ہماری اسکالرشپ گرو کر رہی ہے. اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس آغا خان فاؤنڈیشن کی انٹرنیشنل اسکالرشپ ہے جو کہ فورن یونیورسٹیز کے لیے ہے اور وہ ماسٹرز یا پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے. لیکن یہاں پہ بہت ٹف کمپٹیشن ہے. اس میں آپ کی جو ورلڈ کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اور وہ نیو پروگرامز ہیں جس میں آپ کے پاس جو پروگرامز آتے ہیں جس میں آپ کے پاس بڑے اسپیشلائزڈ پروگرامز ہیں, اس کی طرف ہم انکریج کرتے ہیں. اور اس اسکالرشپ کے لیے آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں, مثال کے طور پہ آپ کو GRE دینا ہے, آپ کو GMAT دینا ہے, تو یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان ٹیسٹ کو کلیئر کریں, ایڈمیشنز لیں, آپ کے انگلش کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹوفل ہے, آئلس وغیرہ ہے, وہ کلیئر کریں تاکہ آپ کا ایڈمیشن اچھی یونیورسٹی میں ہو جائے اور پھر آپ کو اسکالرشپ ملے. اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمارے بچوں کو کہ جو آغا خان فاؤنڈیشن کی اسکالرشپ ہے اس میں وہ بچے گلوبلی مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیز اسکالرشپس آر فار دا ہول آف دا ورلڈ. تو آپ کا مقابلہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہاں پہ پھر آپ کا مقابلہ بڑا ٹف ہو جاتا ہے. تو یہ تو دو ہمارے فلیگ شپ پروگرامز ہیں جس میں میں نے بات کی آغا خان یونیورسٹی اسکالرشپ پروگرام, آغا خان انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام کی, اور دوسرا آغا خان فاؤنڈیشن کی جو گریجویٹ اسکالرشپس ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے پورٹ فولیو میں لائف لانگ لرننگ کو بھی بڑی امپورٹنس دیتے ہیں. اب لائف لانگ لرننگ میں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر جماعت کے ممبر سے کہیں کہ وہ آ کے یونیورسٹی میں داخلہ لے اور اپنی پڑھائی کمپلیٹ کریں یا اپنی آگے پڑھے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ جو بھی ضرورت ہے اس کے حساب سے آپ اپنے سکلز ڈیولپ کریں. اس میں مولا کے فرمان کے حساب سے جو میجر سکل ہے وہ ہمارا انگلش لینگویج کا ہے. تو آغا خان ایجوکیشن بورڈ نے پورا ایک کوشش کی ہے کہ تقریباً پاکستان کے ہر جماعت خانے کے اندر انگلش لینگویج پروگرام کو شروع کیا ہے, اور چاہے اس میں آپ کی عمر کوئی بھی ہو, آپ انگلش لینگویج پروگرام سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ویریس لیولز ہیں اور یہ پروگرام آپ کو ڈپلوما لیول تک لے جا سکتا ہے. اس کے بعد بہت سارے LEB لیول پہ آپ کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کورسز یا شارٹ کورسز یا پروگرامز چلتے ہیں اور وہ جماعت کے لیے فائدہ مند دیتے ہیں. تو ان دو پروگرامز کے تحت ایک انگلش لینگویج پروگرام ہو گیا اور دوسرا ICT اسکلز پروگرامز ہو گئے. اس سے ہم لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ لائف لانگ اسکلز جو جماعت میں ہیں یا لائف لانگ لرننگ کے جو پروگرامز ہیں وہ جماعت کے اندر ہمارے چلتے رہیں. تھینک یو. Thank you, Dr. Shakil, for such an enlightening discussion on scholarship. میں ہمارے تمام بورڈ ممبرس کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے آج وقت نکال کر جماعت سے مخاطب ہوئے, اور جماعتی ممبران کا جنہوں نے ٹیون ان ہوئے اس پروگرام میں. اور میں امید کرتی ہوں کہ اس ہفتے کے دوران جو ہم مختلف پروگرامز جماعت کے لیے لائیں گے اس سے بھی جماعت اسی طریقے سے اٹینٹیولی سنیں گی اور فائدہ اٹھائے گی. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو ڈیورنگ دا ویک. یا علی مدد.